ऑपरेशन बशारुल फतह। ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी एयर बेसिस पर मिसाइल बरसा दिए। ईरान के इराक और कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। बिलाखिर अमरीका और इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अपनी नाकामी और शिकस्त का एतराफ़ और ऐलान खुद मीडिया पर आकर किया। ईरान की फतह की नई तारीख रकम हो गई। ईरान नाकाबिल शिकस्त रहा। ईरानी दिफाई और मिसाइल पावर ने जिस तरह इसराइली एयर डिफेंस के बखिए उधेड़ कर रखे, उसकी आज तक कोई तारीख नहीं मिलती। ईरान ने पूरे आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अमरीकी एयर बेस पर ईरानी हमलों के बाद कतर में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान जारी। ईरान और इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफ़िक, सीज़ फायर का निफास हो गया। ईरान अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका। उम्मीद है अब अमन की जानिब बढ़ेगा। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। ईरान इसराइल जंगबंदी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अचानक ये ऐलान क्यों किया? किसके कहने पर ट्रंप ने जंगबंदी का बयान दिया? बड़े सवाल उठ गए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर इसराइल से नाराज़ क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान इसराइल कशीदगी, कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले से जंगबंदी तक क्या कुछ हुआ? इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान ने कितने एटमी साइंसदान खोए? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं शहराम खालिक। व्यूअर्स, ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से कुल 19 मिसाइल दागे गए, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल दागे, जिनमें से 13 को मार गिराया। एक मिसाइल को आज़ाद छोड़ा गया क्योंकि वो ख़तरनाक समत में नहीं जा रहा था। कतरी हुकाम ने बताया कि सिर्फ एक मिसाइल अल-अदैद एयर बेस पर गिरा, ताहम इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि अमरीकी हुकाम ने इराकी बेस पर हमले की इसराइली मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन बशारुल फतह का नाम दिया था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके सुनाई दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम का कहना है कि इराक में मौजूद बेस पर ईरान की जानिब से कोई हमला रिकॉर्ड नहीं किया गया। आलमी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरान के नीम सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान ने कतर के अलावा इराक में भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन को बशारुल फतह का नाम दिया है, जिसमें या अबा अब्दुल्ला का कोड इस्तेमाल किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज का कहना है कि उन्होंने कतर में अल-अदैद फ़ौजी अड्डे को एक तबाहकुन और ताकतवर मिसाइल हमले में निशाना बनाया। बरतानवी रोज़नामा टेलीग्राफ के मुताबिक मगरबी हुकाम ने इससे कबल बताया था कि दोहा के नवाह में वाक़या अल-अदैद बेस को एक काबिल यकीन ख़तरे का सामना है। ये बेस अमरीकी सेंटकॉम का सदर दफ्तर है और बरतानवी फ़ौजी अहलकार भी यहाँ बारी बारी खिदमात अंजाम देते हैं। ताहम हालिया हफ्तों में मुतादिद तैयारे इस बेस से मुंतकिल किए जा चुके। ईरानी खबर रसाई इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक बहरीन में भी सायरन बज गए और कतर में अल-अदैद बेस पर हमले के बाद इराक में अमरीकी अड्डों पर मौजूद फ़ौजी अहलकार पनाहगाहों में चले गए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए मिसाइलों की तादाद वही है जो अमरीका ने ईरान की जोहरी तंसीबात पर अपने हमलों में बमों की सूरत में इस्तेमाल की थी। और ईरानी अफवाज की जानिब से जिस फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया वो कतर में शहरी तंसीबात और रिहायशी इलाकों से काफ़ी दूर वाक़या था। अपनी रिपोर्ट में AFP ने आगाह किया था कि कतर ने आर्ज़ी तौर पर मुल्क भर में फ़ज़ाई ट्रैफ़िक मुअत्तल कर दी है, जबकि कुछ मगरबी सिफारत खानों ने वहाँ मौजूद अपने शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दिया। ये इक़दाम ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब में जोहरी तंसीबात पर मुमकिना रद्द-ए-अमल की धमकी के बाद किया गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में हवाई ट्रैफ़िक की आर्ज़ी मुअत्तली का ऐलान करते हैं, जो कि ख़ित्ते की सूरत हाल में पेश रफ्त के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर की जा रही है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि हुकाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ हम आहंगी से सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं।
اس سے قبل قطر میں امریکی سفارت خانے نے وہاں موجود امریکی شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا تھا اور دیگر مغربی سفارت خانوں نے بھی یہی الرٹ جاری کیا۔ قطر میں امریکی اڈوں پر حملے کے بعد یو اے ای نے بھی فضائی حدود بند کر دی۔ قطر میں امریکی اڈوں پر حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی فضائی حدود بند کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز نے فلائٹ ریڈار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ پروازوں کے راستوں اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی آڈیو کی بنیاد پر اس وقت متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود بند ہے، جبکہ قطر نے دوحہ میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ دوحہ کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کا براہ راست جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، تاہم پریس ٹی وی کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ حملوں کا مقصد برادر اسلامی ملک قطر کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں اتنے ہی بم استعمال کیے جتنے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر کیے تھے۔ حکام نے مزید کہا کہ قطر میں امریکی ایئر بیس رہائشی علاقے اور شہری سہولتوں سے دور واقع ہے۔ ایرانی حملے سے ہمارے دوست اور برادر پڑوسی ملک قطر کو کوئی خطرہ نہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کہا گیا کہ ایران نے حملوں سے قبل قطر کو آگاہ کر دیا تھا تاکہ جانی نقصانات کا خطرہ کم کیا جا سکے، جبکہ برطانوی روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف نے نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایران نے قطر کو مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر میزائل حملہ کرنے کے اپنے منصوبے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ 3 ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے یہ حملے قطری حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ اس لیے کیے تاکہ جانی نقصان کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس حملے کے بارے میں پہلے سے آگاہی حاصل تھی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق محکمہ دفاع سے منسلک ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ قطر میں العدید ایئر بیس پر ایران سے داغے گئے قریبی اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ اس وقت تک امریکہ کے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی فراہم کی جائیں گی۔ ایران کا شکریہ، اس نے قطر میں حملے کی پیشگی اطلاع دی جس کی بدولت جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل حملے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا جواب دیا ہے۔ ہمیں پہلے سے توقع تھی اور ہم نے بہت مؤثر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ بتاتے ہوئے خوش ہوں کہ قطر میں ایرانی میزائل حملے میں کوئی امریکی زخمی نہیں ہوا اور نقصان بھی نہ ہونے کے برابر ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ایران نے اپنا غصہ نکال لیا اور امید ہے کہ اب مزید نفرت نہیں بڑھے گی۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں حملے سے پہلے اطلاع دی جس کی بدولت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکے اور میں اسرائیل کو بھی ایسا ہی کرنے کی ترغیب دوں گا۔ تو ناظرین، ٹرمپ نے خطے میں امن کے لیے کی گئی تمام کوششوں پر امیر قطر کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا، جبکہ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران ان کی جانب سے اسرائیل سے اظہار ناراضگی بھی کیا گیا اور وہ کافی ناخوش دکھائی دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ قطر میں ایران کے میزائل حملے کا ہدف امریکی فوجی اڈہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ کے جنوب مغرب میں واقع العدید ایئر بیس 60 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کا ایک اہم فوجی اڈہ ہے جو خطے میں امریکہ کی عسکری کارروائیوں کا مرکز بھی ہے۔ یہ بیس تقریباً 10,000 سے زائد امریکی اور اتحادی افواج کی میزبان ہے اور امریکی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر بھی یہیں قائم ہے۔ یہ اڈہ 1996 میں ایک دفاعی تعاون کے معاہدے کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایئر بیس عراق، شام اور افغانستان میں فضائی کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے اور اس میں B-52 بمبار طیاروں سمیت دیگر بھاری طیاروں کے لیے موزوں رن وے بھی موجود ہے۔ ایران نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے کے بعد عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا۔ عراقی فوج کے عہدیدار نے بتایا کہ شمالی بغداد کے کیمپ تاجی ملٹری بیس کو ڈرون نے نشانہ بنایا۔
رائٹرز کے مطابق عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے منگل کی صبح ایک فوجی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایک نامعلوم ڈرون نے بغداد کے شمال میں واقع تاجی ملٹری بیس پر موجود ایک فوجی ریڈار کو نشانہ بنایا۔ بغداد آپریشنز کے کمانڈر کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیمپ تاجی ملٹری بیس عراقی اور اتحادی افواج کے زیر استعمال ہے۔ 2020 میں امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے اس اڈے سے انخلا کیا تھا اور اسے عراقی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس اڈے پر ماضی میں 2000 تک اتحادی فوجی تعینات رہے تھے۔ بغداد سے 20 کلومیٹر شمال میں واقع یہ فوجی اڈا امریکی قیادت میں موجود افواج کے خلاف ایران نواز ملیشیاؤں کے راکٹ حملوں کا نشانہ بنتا رہا۔ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے کے رد عمل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اب اپنی کارروائی مکمل کر چکا اور امید ہے کہ اب ایران امن کی جانب لوٹے گا۔ تو اب ناظرین سوال یہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی امریکی صدر ٹرمپ نے اچانک یہ اعلان کیوں کیا؟ کیا ٹرمپ بھی ایران کی دفاعی طاقت سے خوف زدہ ہو گئے ہیں یا پھر فیس سیونگ لینا چاہ رہے تھے یا پھر عالمی سطح پر گرتے ہوئے امیج کو بہتر کرنے کی ایک اور ناکام کوشش ہے؟ روایتی طور پر اس نوعیت کی پیش رفت کے بارے میں سرکاری ذرائع سے آگاہی دی جاتی ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حسب معمول روایت سے ہٹ کر اپنی ذاتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اعلان کیا، جو ان کے طرز سیاست کا خاصہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اعلان کے وقت کا تعین بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اعلان امریکی وقت کے مطابق شام 7 بجے کیا گیا، یعنی ایسے وقت میں جب عوام کی توجہ اس جانب مرکوز ہو سکتی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت رات کا پہر تھا، لیکن امریکہ میں لوگ جاگ رہے تھے اور خبروں پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ خاص طور پر ایران کے جوہری مراکز پر امریکی حملوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اکثریتی امریکی شہری اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ قوم میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا یہ اقدام درست تھا یا نہیں۔ امریکی عوام کو سب سے بڑا خدشہ یہ لاحق ہے کہ کہیں امریکہ ایک اور طویل المدتی نام نہاد ہمیشہ کی جنگ میں نہ الجھ جائے، جیسا کہ عراق اور افغانستان میں ہوا۔ ایسی جنگیں جن سے عوام عاجز آ چکے اور جن سے بچنے کا وعدہ خود ٹرمپ نے اپنی انتخابی منشور میں کیا تھا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے سے جنگ بندی تک کیا کچھ ہوا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی نے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تلخ بیانات، حملے اور جوابی کارروائیوں نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا۔ قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی میزائل حملے سے لے کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اچانک جنگ بندی کے اعلان تک گزشتہ 48 گھنٹوں میں رونما ہونے والے ان واقعات نے عالمی سیاست اور سیکیورٹی کو لرزا کر رکھ دیا۔ ان اہم واقعات کی ایک جامع ٹائم لائن سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران میں رائزنگ لائن آپریشن کے تحت جوہری تنصیبات اور کمانڈ مراکز کو نشانہ بنایا، جس میں ایرانی ملٹری حکام، ایٹمی سائنسدانوں اور شہریوں کی شہادتیں ہوئیں، جس کے بعد ایران نے 14 جون کو اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے کیے۔ کشیدگی کا باضابطہ آغاز ہوا، پورا اسرائیل اب تک ایرانی حملوں سے لرز اٹھا۔ ایرانی میزائل آئرن ڈوم اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکما دینے میں کامیاب اور اب تک ناقابل شکست رہے۔ اسرائیل کا غرور آئرن ڈوم ناکام ہوا، جس کا اسرائیلی فوج اور حکومت اور ان کے میڈیا نے بھی اعتراف کیا۔ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ نے جنگ میں انٹری دی، دونوں طرف سے حملے جاری رہے، بات مزید آگے بڑھی۔ 22 جون 2025 کو امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایران کے جوہری مراکز فردو، نتنز اور اصفہان پر 30,000 پاؤنڈ وزنی بم برسائے۔ 23 جون 2025 کی درمیانی شب ایران نے قطر میں واقع امریکی فضائی اڈوں العدید اور پر بیلسٹک میزائل فائر کیے، تاہم قطری دفاعی نظام نے تمام میزائل فضا میں ناکام بنا دیے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 23 جون 2025 کو رات گئے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے۔ جوابی کارروائی میں اسرائیل نے تہران، فردو اور ایون جیل کو نشانہ بنایا، درجنوں ہلاکتیں ہوئیں۔ 23 جون 2025 کو رات 11 بجے واشنگٹن وقت کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر اعلان کیا کہ ایران اور اسرائیل مکمل جنگ بندی پر راضی ہو گئے، جس پر مرحلہ وار عمل درآمد ہوگا۔ 24 جون 2025 کو
4 بجے صبح ایران نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل پہلے حملے بند کر دے تو ہم بھی کارروائی روک دیں گے۔ تاہم اسرائیل کے کچھ علاقوں میں ایرانی میزائل گرے جس سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں ایران نے کتنے ایٹمی سائنسدان کھوئے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو خصوصاً نشانہ بنایا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا آغاز ہو گیا، تاہم 12 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں اسرائیل نے 17 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا۔ گزشتہ روز شہید ہونے والے ایرانی ایٹمی سائنسدان محمد رضا صدیقی اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے اس جنگ کے آخری ایٹمی سائنسدان تھے۔ جنگ بندی ممکن کیسے ہوئی؟ وائٹ ہاؤس اہلکار کے تہلکہ خیز بیانات نے امریکہ کی سپر پاور کے بھرم کا بھی جنازہ نکال دیا۔ وائٹ ہاؤس اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے براہ راست رابطہ کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق وائٹ ہاؤس اہلکار کا کہنا ہے کہ نائب امریکی صدر، سیکریٹری خارجہ اور خصوصی ایلچی نے ایرانی حکام سے بات کی۔ وائٹ ہاؤس اہلکار کے مطابق قطری حکومت نے ایران اسرائیل جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر قطر سے بات کی اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی شروع ہونے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تہران پر شدید حملے کیے۔ کرج اور راجائی شہر میں بھی کئی دھماکے سنے گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ دشمن پر جنگ بندی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ 12 گھنٹے بعد اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کا آغاز کیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی جارحیت کا کامیابی سے جواب دیا گیا۔ جنگ بندی امریکی جارحیت کے جواب میں فوجی رد عمل کے بعد کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی میڈیا پر سیز فائر کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ سیز فائر ہو چکا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایران نے اسرائیل امریکہ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ آپ ایران کی تاریخ ساز فتح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔